Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your Urdu teacher, Miss Kaisra from Beria Model School, ENET, Secondary Wing. तलबा, आज का जो हमारा सबक है वो है उम्मीद की खुशी। ये सबक हिस्सा नसर से मुंतखब किया गया है और मज़ामीन से लिया गया है। इस सबक को तहरीर करने वाले जो हमारे मुसन्निफ़ हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। इस सबक को पढ़ने के हमारे कुछ मक़ासिद हैं, जिनमें सबसे पहला मकसद ये है कि हमें जुमले के अज्ज़ाए तरकीबी की तारीफ़ और तख्ती कर सकेंगे, यानी हम इस काबिल हो जाएंगे कि इसे अज्ज़ा में तक़सीम कर सकेंगे। तहरीर का मरकज़ी ख़याल बयान कर सकेंगे। अदब पारे का ख़ुलासा मरकज़ी ख़याल के हवाले से लिख सकेंगे। दिए गए उन्वान पर मज़मून बआसानी लिख सकेंगे। तलबा, सबसे पहले जो है वो हम इस सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसरन तारुफ़ का जायज़ा लेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हमारे सामने है। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जो है वो मुसलमानों को 1857 की जंग आज़ादी के नताइज से निकालने के लिए मुसलमानों को सियासी तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बाकायदा तहरीक चलाई और उस तहरीक को अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया, यानी तहरीक अलीगढ़ का नाम दिया गया। इस तहरीक का मकसद मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जहां से मुसलमान जो है वो अपने मफाद के लिए लड़ सकें। तो तलबा, सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में आपका इंतकाल हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। आपने इब्तदाई तालीम मकतब कहते हैं मदरसे को, स्कूल को मदरसे से, स्कूल से यानी मकतब से हासिल की। फिर कुरान मजीद, हदीस पाक और फ़िक़्ह की तालीम 18 साल की उम्र में मुकम्मल कर ली। इसके बाद मुनसफ़ी का इम्तिहान पास करके बहैसियत मुनसिफ़ मुलाजिम हो गए। मुनसिफ़ कहा जाता है जज को, इंसाफ़ करने वाले को, और तरक्की करते करते जो है वो जज के ओहदे तक पहुंच गए। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। मुसलमानों के इख़लाक़ की इस्लाह के लिए, इस्लाह कहा जाता है दुरुस्तगी को, इस्लाह के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ निकाला। नेज़ मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर एक अज़ीमुल शान यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद एक बुलंद पाया कहा जाता है आला दर्जे पर फाइज, बुलंद पाया नसर निगार, अखबार नवीस और आलिम थे। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ़ जंग, जवादुद्दौला कहा जाता है दौलत बख्शने वाले, और आरिफ़ जंग में महारत रखने वाला के ख़िताबात दिए। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का ख़िताब दिया। आपने बहुत सी किताबें लिखीं जिनमें असारुल सनादीद का मतलब है पुरानी इमारतों के निशानात, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद और तारीख़ सरकशी बिजनौर बहुत मशहूर हैं। उम्मीद की खुशी, जैसा कि सबक से ही ज़ाहिर है कि उम्मीद वो रोशनी है जो मायूस दिलों को तसल्ली बख्शती है, जिसके बलबूते पर इंसान अपनी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजार लेता है। वो हर मौका, चाहे वो खुशी का हो या गम का, कभी मायूस नहीं होता। आस की एक किरण जिस दिल में फूटती है, महद से लहद तक
اس کے خیالات کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ مہد کہا جاتا ہے پیدا ہونے والی یعنی ماں کی گود سے، اور لحد کہا جاتا ہے قبر کی گود تک، یعنی ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہمیشہ اس کے خیالات کو زندہ رکھتی ہے۔ اور نا امیدی کو اسی لیے کفر کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے اندر زندہ رہنے کی آرزو ختم کر دیتی ہے۔ امید ایک ایسا پودا ہے جو ہر درد کی دوا ہے اور ہر رنج میں آسودگی ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو بھٹکتے ہوئے مسافر کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہے، اور اس کی تمام فکریں دور ہو جاتی ہیں، اور منزل سے دوری کے باوجود بھی خوشی دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ طلباء، یہ وہ امید ہی ہے، یہ وہ یقین ہی ہے جس کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں امید تھی کہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے ملیں گے۔ اب اس سبق میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا، مطلب انہیں جو ہے وہ ایک ایسے تاریک کنویں میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا، یعنی محل کے ایسے جو ہے وہ تہہ خانوں میں بند کیا گیا جہاں پر روشنی کا گزر تک نہیں تھا، اور وہ بھی ایسے ملک میں جہاں کوئی بھی ان کا ہم مذہب نہیں تھا، ان کا ہم قوم نہیں تھا۔ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں قید تھے، لیکن پھر بھی انہیں جو ہے وہ اس چیز کی امید ضرور تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ اپنے باپ سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملیں گے۔ امید جو ہے وہ ذریعہ، وہ جو ہے وہ روشنی ہے جو دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر جو ہے وہ نا امید ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی، بس امید اور نا امیدی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ طلباء ہمارے سبق کا جو ہے وہ خلاصہ تھا، یہ ہمارے سبق کا مرکزی خیال تھا۔ اب جو ہے وہ آپ نے اس سبق کے سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ امید ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے، مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ اس سبق میں جو ہے وہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ لوری میں بے شمار دعائیں جو ہے وہ دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہی بچہ اس کی امید ہے، اس کا سہارا ہے۔ یہ لوری جو ہے وہ کتاب میں آپ کے جو ہے وہ پاس موجود ہے، آپ نے اسی الفاظ میں جو ہے وہ اس لوری کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد والا سوال ہے بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ بے گناہ قیدی رنجیدہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند تھا، اور اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد تھا۔ بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا تھا۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو جو ہے وہ نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید ہماری زندگی میں یہ تبدیلی لا سکتی ہے کہ امید اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر ہمارے غم اور دکھ کا مداوا کرتی ہے۔ امید ہر درد کی دوا ہے۔ دنیا کے ہر چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کون سی خوشی آپ کے والدین کے لیے امید کا باعث ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔
جو میں نے آپ سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اسے آپ سبق کے خلاصے کے طور پر جو ہے وہ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے محنت کا پھل، اس کے معنی ہیں صلہ ملنا، یعنی پرخلوص محنت کرنے سے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آتش محبت، محبت کی آگ، بچے کو بیماری میں دیکھ کر ماں کی آتش محبت اور بھڑک اٹھتی ہے۔ درد کی دوا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ خوش الحان، سریلی آواز، ہمارے محلے کی مسجد کے قاری صاحب نہایت خوش الحان ہیں۔ اس کے بعد ہے بے ریا خیال، بیکار خیالات، بچوں کی سوچ ایک بے ریا خیال ہوتی ہے، مطلب وہ کوئی بات یا کام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ کٹھن گھڑی، مشکل وقت، دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو کٹھن گھڑی میں ساتھ دے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں نیکسٹ سوال ہے، ذیل کے جملوں کی تشریح مع حوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ یہ آپ کے جو ہے وہ ہینڈ آؤٹس میں موجود ہے، پھر بھی آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ میں ایک دفعہ یہ سمجھا دیتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بے یار و دیار کا مطلب ہے وطن سے دور، بے سہارا۔ مصنف نے اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کیا ہے۔ جو سورج کا چمکنے والا بتایا گیا ہے، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حسن میں بے مثال تھے اور مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا آپ کو دیکھ کر بہک گئی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ایسے قید خانے میں بند کیا جہاں کسی کا آنا جانا نہ تھا۔ مصنف اسی قید کے زمانے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا انصاف کے تقاضوں کو تو دیکھو، ایک بے گناہ قیدی ایسی جگہ قید و بند ہے جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، اس کا حسین چہرہ زردی مائل ہو گیا، اس قید کی وجہ سے وہ ہر وقت رنجیدہ رہتا ہے، کیونکہ ملک سے دور تھا، نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، بلکہ اللہ کے نہ ماننے والے غیر مذہب اور انجان لوگوں کے ہاتھوں میں قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن امید کی کرن نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا، اسے یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور اس قید سے رہا ہو جائے گا۔ یہ امید ہی ہے جو انسان کو مشکل حالات کا سامنا کرنے کی ہمت عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ اس میں جو ہے وہ مصنف نے جو گہوارے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ وہ پالنا ہے، جھولا ہے جس میں جو ہے وہ بچہ سوتا ہے۔ دھندے کا مطلب کام کاج ہے۔ تو مصنف جو ہے وہ ان جملوں میں مصنف ماں کی اپنے بچے سے شدید اور والہانہ محبت اور اس سے وابستہ اس کی امیدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر ماں کی توجہ ہر وقت اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، بچہ سو رہا ہے، کھیل رہا ہے یا کچھ بھی کسی بھی کام میں مصروف ہے تو اس کا دھیان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچے میں ہوتا ہے۔ ماں اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہتی ہے۔
اگر جو ہے وہ بچہ سو رہا ہوتا ہے، ماں ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہتی ہے اور اس کے جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی رہتی ہے۔ ہاتھ اس کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں لیکن دل اس کا بچے میں کھویا رہتا ہے۔ خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو پرسکون دیکھنا چاہتی ہے، اور یہی بچہ اس کی امیدوں کا سہارا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ اس سے وابستہ رکھتی ہے اور اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہی امید رکھتی ہے کہ اگر کوئی اس کی کمی کو محسوس کرے گا تو وہ صرف اور صرف اس کا بچہ ہوگا، جو مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھے گا اور اس کے لیے دعا گو ہوگا۔ ہر ماں جو ہے وہ اس کی اپنے بچے سے جو ہے وہ والہانہ عقیدت ہوتی ہے، والہانہ جو ہے وہ اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری سوال آپ کا یہ ہے، جس میں سے درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی جو ہے وہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کیا ہے، اور میرے خیال میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسم کیا ہے۔ اسم کسی بھی نام، چیز یا شخص کے نام کو جو ہے وہ اسم کہا جاتا ہے۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل بھی یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی کام کو جو ہے وہ فعل کہا جاتا ہے۔ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مستقبل اور فعل حال۔ حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر سمجھ نہ آئیں، یعنی وہ لفظ یا وہ کلمہ جب ہم اسے دوسرے الفاظ کے ساتھ یا کسی بھی جملے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں، جس سے اس جملے کا، اس الفاظ کا جو ہے وہ مطلب سمجھ میں آ جائے، اس سے اس کا ربط پیدا ہو جائے۔ جیسے اب اس میں 3 جملے دیے گئے ہیں: اسلم نے چائے پی۔ اس میں اسلم جو ہے وہ اسم ہے، نے حرف ہے۔ اگر ہم دیکھیں نے ہٹا دیں، اسلم چائے پی، تو جملہ مکمل نہیں ہو رہا۔ تو اسلم نے چائے پی۔ اب اس میں پی جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، عمل ہے، کام ہے، یعنی کام کیا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے۔ حامد دوسرا جملہ ہے، حامد کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس میں حامد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم، اور پڑھ کیا ہے؟ فعل۔ رہا حرف ہے، رہا ہے حرف ہے۔ اگر ہم یہ کہیں حامد کتاب پڑھ، اب پڑھ تو ہمارے پاس فعل تو آ گیا، اسم بھی آ گیا، لیکن آگے ہمارے پاس کوئی حرف نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، تو رہا ہے ہمارے پاس حرف ہے اس میں۔ تیسرا جملہ ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے۔ اب اس میں اسم کیا ہے؟ کراچی ہے، میں فعل ہے یعنی عمل ہو رہا ہے، اور میں حرف ہے اور رہتی کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ سبق اس کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔